हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल बाइबल टीवी लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने भाई हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के मुंह की बातों के लिए, खुदा के सुंदर कलाम के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, प्रोग्राम आप पसंद करते हैं। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ तमाम बहनों भाइयों के जो भी हमारे साथ फेसबुक पर हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, उन सबको भी हम वेलकम कहते हैं। और अगर आप स्टूडियो में कॉल करना चाहें तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। और स्टूडियो का जो नंबर है 077-1899-2824, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो टाइटल है आज के जो प्रोग्राम का, आज की जो बाइबल स्टडी का है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड जजमेंट। कल इस कड़ी की पहली हमने जो किस्त जो है उसको देखा, इस प्रोग्राम का पहला जो भाग था वो हमने देखा। आज हम दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे। खुदा की अदालत के बारे में आज हम सीखेंगे। तो वो बहन भाई जो कि हमारे साथ बाइबल टीवी पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। और बाइबल टीवी के हवाले से चंद एक जो बातें मैं हमेशा गुजर करता हूँ, क्योंकि हर रोज़ नए दोस्त खुदा जो है वो हमारे साथ शामिल कर रहे हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे 24/7 जो है वो लाइव जो है प्रोग्राम आते हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये आप रॉको टीवी पे, यूट्यूब पे, अमेजोन, एप्पल टीवी और इसके अलावा PMI चैनल जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, बाकी जगहों पर भी सेटेलाइट पर ये चैनल जो है अवेलेबल है। जादू टीवी पे, जी हाँ, इस पर आप इसको देख सकते हैं 24/7। और फ्री ऐप है जी आपके लिए, मोबाइल पे आप इसको उस पर लॉग इन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं खुदा उनके पाक कलाम की जानिब। और आज का जो वेद हमारे सामने है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा पतरस उसका 3 बाब 8 से 13 आयत तक। सेकंड पीटर इन द न्यू टेस्टामेंट, सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 to 13। दूसरा पतरस का खत उसका 3 बाब 8 से 13 आयत तक। और एडर के सभी वेद हमारे लिए तिलावत करेंगे। आइए हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। ऐ अज़ीज़ो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजरामे फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदावन के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजरामे फल्क हरारत की शिद्दत से गल किए जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी।
قرآن کے پاک کلام کے پڑھے اور سوئیں تو خدا مطلب کر دو. شکر. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کے کلام کے لیے خدا کی برکت چاہیں. خداوند مہربان پاک خدا، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے. ہم تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں، شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ آزادی بخشی ہے کہ ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں تیرے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا پاک بخشا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے اور تیرے کلام کے گہرے بھید ہم پر منکشف کرتا ہے. اے پیارے خداوند، ہم اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ تیرے سامنے آتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. اور اے پیارے خداوند، ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو کہ خداوند اس وقت میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. خدا ہماری عقلوں کو روشن کر اور اے پیارے خداوند ہمارے دھیان، ہمارے خیال اپنی طرف مائل کر. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین. جی بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی بائبل اسٹڈی کی جانب بڑھیں، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بائبل مقدس کو آپ لے کر بیٹھیں. تو آج میری آپ کی درخواست ہے کہ بائبل کا جو نا دامن نہ چھوڑیں. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جس کا بہت بڑا فقدان ہے، بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا ایک المیہ ہے، میں تو اس کو کہوں گا کہ ہم بائبل مقدس کو وہ ترجیح نہیں دیتے جو ہمیں دینی چاہیے. خدا کے پاک کلام کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کریں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل یہ آپ اس بات کو اتنی سنجیدگی سے لیں کہ اپنی بائبل مقدس کو آپ اپنے پاس رکھیں. یہ ضروری بات نہیں کہ جب میں بائبل اسٹڈی دے رہا ہوں تو تب بھی آپ اس پر غور کریں، بلکہ آپ اس کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں. اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں، آپ کی بائبل مقدس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں اپنے چرچ میں بھی ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم موبائل چیک کر لیتے ہیں، اپنا ہینڈ بیگ چیک کر لیتے ہیں. خدا نخواستہ موبائل جو ہے وہ گھر میں رہ جائے تو ہم آدھے راستے سے وہ میرا موبائل گھر پہ رہ گیا اور ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اپنے موبائل کو نہیں چھوڑتے. اپنی کیز جو ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں سارے پورے ہیں، بھائی گاڑی میں سارے آ گئے کہ نہیں آ گئے، تو سارے نام گن لیتے ہیں ہم. تو بائبل مقدس کو ہم کیری کرتے پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں. ہم اس بات کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں. وہ اچھا چلو کوئی چرچ میں ہوئے گی، وہ چرچ میں تو ہے، لیکن آپ اپنی بائبل مقدس کو کیوں نہیں اپنے ساتھ لے کر آتے؟ ہر ایک جو آتا ہے اس کی جو کوشش ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بائبل مقدس جو ہے وہ کوئی بات نہیں، گھر پہ رہے کوئی بات نہیں، میں وہاں پہ چرچ میں جو ہے نا اس کو یوز کر لوں گا یا کر لوں گی. میں دونوں کو شامل کرتا ہوں. اور ہم ہر چیز کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں، کون سا جی ہم نے میچنگ ہینڈ بیگ لینا ہے، کون سا ہم نے جو سوٹ کون سا پہننا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اس کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں. لیکن یہ جو خدا کا پاک کلام ہے اس کو ہم کیری کرنا پسند نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک ٹیسٹمنی دینا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں تھا اور صبح جب ہم سنڈے سروس کے لیے گئے، اور اس کو وائٹ بیلٹ ایریا کہتے ہیں نارتھ کیرولائنا میں، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ چھوٹے بڑے سب، ہر ایک شوہر کے پاس اپنی بائبل ہے، بیوی کے پاس اپنی بائبل ہے، بچے نے اپنی بائبل کیری کر رہے ہیں، اینڈ دے ور ویل ڈریسڈ. اور انہوں نے بڑے پیار ہو کے چرچ میں وہ جا رہے ہیں اور سب دکانیں بند، اور اتنا خوبصورت ماحول تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی برکت ملی. اور میں سوچا تھا کہ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ خدا کے گھر میں جانا ہے، چلو جی جو کپڑے ہیں وہ چلو پہن لیے، کوئی بات نہیں ہے. ہم کئی دفعہ بڑے کیجول لانا، کوئی نہیں، تو خدا دل پر نگاہ کرتا ہے. اگر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے پاس آپ کا باس آ رہا ہے ملنے کے لیے، آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے، اپنے گیسٹ بلائے ہوئے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ویل ڈریس ہوئیں اور ان کو اچھے طریقے سے ریسیو کریں. جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو تیاری کیا کریں. سیٹرڈے نائٹ کو آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب زوم پہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو زوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی جیسے مرضی سو کے اٹھے، اچھا چلو جی عبادت آج ہو رہی ہے، ابھی 2 بجے عبادت ہونی ہے، بیٹھ گئے. اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی آپ کو ہر طریقے سے
آپ کو تیار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چلو بھائی وہ اٹھو بھائی وہ 2 بجے بھائی صاحب نے وہ لائٹ سروس کرنی تو اٹھ جاؤ بھائی, اور پھر ہم وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کیمرہ نہ آن کریں کیونکہ وہ میری تو حالت ہی بڑی بری ہوئی ہے, میں منہ بھی نہیں دھویا ہوا. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ گھر پہ بھی ہیں یا چرچ آ رہے ہیں, ویئر ایور یو آر یو ہیو ٹو بی ریڈی فار دیٹ ورشپ. خداوند کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے, آپ نے خداوند کو وقت دیا ہوا ہے, خداوند آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ تیاری کریں. تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ بائبل مقدس جو ہے ابھی بھی جب شام کو آپ اس کو, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے, یہ ایک بڑا سنجیدہ پروگرام ہے. مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا چاہے 50 ہوں چاہے 100 ہوں چاہے 1000 ہوں, مجھے نمبرز کی کوئی فکر نہیں ہے. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جو بھی لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیں. اور خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے متی کے انجیلی بیان میں, جب ہم مبارک بادیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر ایک توبہ کرنے والے کی جو نا وہاں پر خوشی منائی جاتی ہے, جشن منایا جاتا ہے, فرشتے جو ہے وہ جشن مناتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص بھی اس کو یہ فائدہ پہنچ جاتا ہے اس بائبل اسٹڈی سے تو میں تو خداوند کا شکر کرتا ہوں. لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ تیاری کر کے بیٹھا کریں, بائبل مقدس کم از کم اس کو آپ اگر نہیں ہے تو پلیز مجھے بتائیں. اور میں نہیں سمجھتا اس کنٹری میں بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور جن ممالک میں نہیں ہے, I'm talking about the countries where there is a problem, وہاں پر جو بائبل مقدس آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے آپ مجھے ضرور فون کریں. میرا نمبر ہے 077-1899-2824 اور اس نمبر پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے ای میل کرنا چاہتے ہیں nsamuel21@yahoo.com, اس نمبر پر آپ مجھے ای میل کریں اس ایڈریس پر, اور میں آپ کے لیے بائبل مقدس جو ہے وہ آپ کو مہیا کروں گا. یہ میرا آپ سے پرومس ہے. چاہے آپ ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں, پنجابی میں, انگلش میں, اردو میں, تو آپ کو بائبل مقدس کا نسخہ جو ہے وہ ضرور مل جائے گا. ابھی آپ اسکرین پر آج کل تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو امیجز ہیں وہ اتنے کامن ہو گئے ہیں کہ لوگ بادر نہیں کرتے, اور لیکن یہ بڑے پاورفل امیجز ہیں اور ان کو ہمیں بڑے غور سے جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم اس امیج کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ڈیڈ باڈی کو جو ہے اس کو کیری کر رہے ہیں. اس کرونا وائرس کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کی بادشاہی کے بارے میں مختلف کیا سرائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں, اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ابھی میں جب اپنے چرچ کی وہ جو ہمارے گروپ ہے اس میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو میری یہ درخواست ہے اس مادن سے بھی کہ مہربانی کر کے ایسی ویڈیو نہ آپ شیئر کیا کریں جو کہ ایزمپشن پر جو بیس کرتی ہیں. سمجھیں ایزمپشن کیا ہوتی ہے, کیا سرائی جس کو کہا جاتا ہے نا, جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی. میں ازیوم کرتا ہوں کہ جی میرا یہ خیال ہے, سوچ ہے میری, اور اس سوچ کو لے کر میں لوگوں کے ساتھ اس اپنے نظریات کو بانٹتا ہوں. تو جو ویڈیوز جو ازمپشن پر بیس کرتی ہیں, جو آئیڈیاز پر بیس کرتی ہیں, اور جن کی کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے, میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسی ویڈیوز کسی بھی گروپ میں کسی جگہ پہ, چاہے وہ فیس بک ہے چاہے یوٹیوب ہے, آپ ان کو نہ شیئر کریں, کیونکہ یہ لوگوں کے اندر ایک فیئر کریٹ کرتی ہیں اور خوف پیدا کرتی ہیں, ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. اور اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسے آئیڈیاز, ایسی جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا کسی کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو آپ دوسروں کے ساتھ, سب سے بڑے جو ہمارے پاس میں دیکھیں, یہ ایک میں آپ کے لیے ایک اتنا قیمتی خزانہ جو ہے لے کر آتا ہوں, اس کو آپ شیئر نہیں کرتے. ویڈیوز جو ادھر ادھر کی وہ بڑے ایکسائٹمنٹ, اور جناب وہ جی فلاں بدن یہ ویڈیو بھیجی ہے, ذرا دیکھیں تو اس میں کیا وہ کہہ رہا بندہ, یار جو خداوند نے جو ویڈیو بھیجی ہوئی ہے اس کو تو دیکھ لیں, اس کو تو پڑھ لیں, اس کی طرف دھیان نہیں ہے, اور باقی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان جو بڑی جلدی جاتا ہے. تو آج کل جو آئیڈیاز جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ دا ججمنٹ آف گاڈ, اٹ از ویری ڈینجرس. اور آگے چل کے ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں خداوند کی ججمنٹ کے بارے میں کیا سکھاتی ہے. دوسرا جو ایک لوگوں کے اندر ایک خیال یا ایک سوچ جو ابھر کر آ رہی ہے, اٹس اباؤٹ دا ریتھ آف گاڈ اور اباؤٹ دا اینگر آف گاڈ, کہ یہ خدا جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہوا ہے, اور یہ خدا کا غضب ہے, اور ایسی جو چیزیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. لوگوں کی جو سوچ ہے, خیالات ہیں خداوند کے غصے کے بارے میں. Nobody is interested to know about the love of God. کوئی بھی خداوند کی جو کمپیشن ہے, مرسی ہے, خداوند کی جو فارگیونیس کی اسپرٹ ہے, اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. ایوری ڈے گاڈ از گیونگ اس فریش واٹر, فریش ایئر,
ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کائنات میں بہت ساری چیزیں، ان کو ہم نہیں، ان پہ فوکس نہیں کر رہے، اور ہم اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ بڑی ایک خطرناک حالت ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک جان بھی بہت زیادہ جو ہے قیمتی ہے، میں نے کہا کہ ایک جان جو توبہ کرتی ہے تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے کتنے کنسرن ہے۔ اور جب ہم خداوند کے غصے کے بارے میں، خداوند کے غضب کے بارے میں بات کرتے ہیں، we need to be very very careful what we are talking about، کیونکہ we got no right to judge him۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم خدا کو جج کریں اور خدا کے جو کام ہے ان میں انٹرفیئر کریں کہ جی یہ خدا ایسا کر رہا ہے، جی یہ خدا، we don't have to blame God for everything، جبکہ ہماری عقل جو ہے ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، اور عیسائی کہتا ہے کہ تیرے خیالات ہمارے خیالات میں، نہ تیری راہیں ہماری راہیں ہیں۔ تو خداوند کے جو خیالات ہیں، خداوند کی جو راہیں ہیں وہ ہماری راہیں نہیں ہیں، اس کے خیالات ہمارے خیالات نہیں ہیں۔ تو ہماری سوچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور تھاٹس آر لمیٹڈ، اور مائنڈ از لمیٹڈ، سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو بلیم فار آل دیز تھنگ ٹو گاڈ، کہ خدا کو جو ہے نا ہم ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ بلیم کرنا شروع کر دیں۔ دین دا تھرڈ تھنگ از ان ریلیشن ٹو دس جو کرونا وائرس ہے، اباؤٹ دا اینڈ ٹائمس، پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اینڈ ٹائمس، بس یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، سب کچھ یہ بس دیکھیں گے، بس چند روزہ۔ ابھی میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا وی ہیو ٹو بی ریڈی، ہمیں تیار رہنا ہے، بٹ ڈونٹ نیڈ ٹو اسپریڈ کہ بھائی یہ ڈیٹ جو ہے اس پہ یہ ایسا ہو جائے گا، بس یہ چند دنوں کی بات ہے، چند سالوں جیسے لوگ مر رہے ہیں بس یہ ختم ہو جانا ہے سارا کچھ۔ تو میرا اس انٹروڈکشن میں آپ کو یہ تین جو باتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ نہ تو ان باتوں پہ کان دھریں، اور نہ اس پہ آپ زیادہ دماغ کھپائی کریں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کر دیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ تو خدا کی جگہ مہربانی کر کے لینے کی کوشش نہ کریں۔ ججمنٹ جو ہے آج اس کا دوسرا ہم جو سیشن اس کو لے کر آئے ہیں، تو ججمنٹ دراصل ہے کیا؟ کل ہم نے مختلف جو اس کے ججمنٹ کے پہلو جو تھے اس کو دیکھا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم اس کے دوسرے جو حصے کو غور کریں گے۔ ججمنٹ کے لیے جو آپ کو پتا ہے کہ جو نہایت نامہ ہے وہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا۔ کریمہ جو لفظ ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کوئی فیصلہ کرنا، ورڈکٹ جو ہوتا ہے اپنا ڈیسیژن دینا، اور کسی بات کے لیے اپنا فیصلہ دینا، اور اس کی جو آپ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جج جو ہوتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ سو آن دا بیسس آف دا ایویڈنس، دیکھیں میں وکیل نہیں، لیکن میں اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق بائبل مقدس کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک جج ہوتا ہے وہ ایک سینٹینس جو ہے وہ کیسے پاس کرتا ہے، اس کے پاس مختلف جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ایویڈنس، اور ایویڈنس جو ہوتی ہیں اس میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایویڈنس جو ہیں یہ کہاں تک صحیح ہیں، اور پھر دوسری جو ہوتی ہے وہ وٹنس ہوتی ہے کہ اگر کوئی کیس اس کے پاس آیا، کوئی بندہ کہتا ہے جس نے اس کو چھری مار دی جی، یہ ایسے چوری کر دے، کہتا ہے کہ اس کی وٹنس کون ہے؟ تو بائبل مقدس کے مطابق، پرانے عہد کے مطابق ایٹ لیسٹ 2 وٹنس جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی، اور کسی بھی بالغ شخص کی، کسی بھی شخص کو سزا دینے کے لیے۔ تو مشاہدہ اس کا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھی کیا یہ جو ایویڈنس آئی ہیں اس میں سچائی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر دوسرا میں نے بتایا کہ وٹنس ہوتی ہیں، تیسرے جو اس کا اپنی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو دیکھتا ہے کہ جو اس کا تجربہ ہوتا ہے اس کی بیس پر، مشاہدے اور ایکسپیرینس کی بیس پہ، اپنی آبزرویشن اور ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ پھر چاروں چیزوں کو لے کر پھر پانچویں بات جو ہوتی ہے وہ اس کی طرف آتا ہے کہ وہ جو شخص جو کلپریٹ ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے، آر یو گلٹی اور ناٹ؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں جی آئی ایم گلٹی، میں نے واقعی یہ کیا، یہ جو ایویڈنس ہے یہ واقعی میرے اگینسٹ جاتی ہیں، یہ جو وٹنس ہے یہ میرے اگینسٹ ہے، جو آپ کا مشاہدہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ کا تجربہ صحیح کہہ رہا ہے، تو جج اس کو کہتا ہے کہ اوکے آپ نے اپنی غلطی مان لی ہے، جہاں پر میں نے آپ کو 5 سال کی سزا دینی تھی میں آپ کو 2 سال کی سزا دیتا ہوں۔ لیکن اگر مجرم کہتا ہے کہ نہیں جی میں گلٹی نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، تو پھر جج جو ہوتا ہے وہ اپنی آبزرویشن کی بیس پہ، ان جو 4 چیزیں ہوتی ہیں ان کی بیس پہ وہ پھر اس کو سزا دے دیتا ہے، اور سزا پھر زیادہ ملتی ہے کیونکہ اسے جھوٹ بولا ہوتا ہے۔ اینی ہو، خدا جب عدالت کرتا ہے
جب وہ عدالت کرے گا، میں بھی استغفار ہوں، اس کا جو ایکٹ آف ججنگ ہے، خدا جو ہے پرفیکٹ ہے، گاڈ از پرفیکٹ، تو اس کا جو مشاہدہ ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس کی آبزرویشن پرفیکٹ ہے، اور خداوند کو کسی کی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمارے خیالوں کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو جانتا ہے، اس لیے یہ جو ججمنٹ خداوند کی طرف سے ہوتی ہے اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل نہیں ہوتی۔ خداوند سب باتوں کو جانتا ہے، ہاں اس کو کسی کی ضرورت نہیں کوئی آپ اس کو بتائے کہ ہاں جی ایسا اس نے کیا تھا۔ جو کچھ ہم بند کمروں میں کرتے ہیں خداوند کہتا ہے وہ چھتوں پر بتایا جائے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا۔ خداوند جو ہے وہ ہر بات کو جانتے ہیں، اور اس لیے خداوند کی جو ججمنٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ رومیو اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت کو ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ آج زیادہ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ان کو دیکھیے گا۔ رومن چیپٹر 8 ورس 1، رومیو کا نام اور رسول کا خط اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ دوسرے جو یہاں پہ جو لفظ جو استعمال کیا گیا ہے سزا کا حکم اور ججمنٹ، یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے پریما۔ دوسرا جو لفظ ہے دا گریک ورڈ فار ججمنٹ از کرائسس۔ یونانی زبان میں جو ہے وہ سی کا جو الفابیٹ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ لفظ جو ہے کرائسس جو ہے یہاں سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈسیسو ورڈکٹ آف دا کورٹ، عدالت کی طرف سے ایک خاص اہم فیصلہ جو ہے۔ یوحنا اس کا 12 باب اور اس کی 21 آیت کو دیکھیں گے۔ جان چیپٹر 12 ورس 31، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 12 باب اور اس کی 31 آیت کو خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو لفظ عدالت کا استعمال ہوا ہے وہ یہی لفظ ہے جو میں نے بھی یونانی زبان کا آپ کو بتایا۔ دا ورڈ کنڈمنیشن، کسی کو کنڈیم کرنا، کسی کو مجرم ٹھہرانا، اور یہ جو لفظ ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خاص لفظ ہے۔ اس کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ان الفاظ کو ضرور اپنے سامنے جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ ایڈورس جو ورڈکٹ ہوتا ہے، ججمنٹ ہوتی ہے سخت قسم کی، یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جس میں موت کی سزا جیسے دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں جب کسی کو پروناؤنس کیا جاتا ہے ڈیتھ سینٹینس، اور انویسٹیگیشن کی بیس پہ اور تحقیق کی بنیاد پر، تو یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ فائنل جو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اب اس میں مختلف جو ججمنٹ ہے ان کے بارے میں بات کروں گا۔ فرسٹ ججمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے یوحنا کے انجیلی بیان کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، میں ان کو دہراؤں گا نہیں، لیکن میں صرف یاد دہانی کے لیے چند ایک جو آیات ہیں، کیونکہ میں مختلف آج ججمنٹ جو ان کی بات کروں گا۔ تو یہ جو ججمنٹ جس کے بارے میں ہم کل بات کی تھی کہ خدا یسوع مسیح پر جو ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اس کی 14 آیت کو۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان پہ چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا، تاکہ جو کوئی ایمان لے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کو حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اگین وی نیڈ ٹو کم ٹو دی ایٹمالوجی آف دیٹ ورڈ ججمنٹ، اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان لے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی جو ججمنٹ کی ایک ہم دیکھتے ہیں، اس کی پکچر دیکھتے ہیں، یہ فیز جو آپ کہہ لیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، دا ججمنٹ آف لائف اینڈ دا ججمنٹ آف ڈیتھ، دا ججمنٹ آف ہیل اینڈ دا ججمنٹ آف ہیون۔ تو یہاں پر ہم اس جو سزا اور جزا کی جو بات ہم دیکھتے ہیں، اور زندگی کی جو ہمیں یہاں پر بات ملتی ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اور پھر ہم 3 باب اس کی 36 آیت کو دیکھتے ہیں، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا
जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। अगेन आई वांट टू कम बैक टू द वर्ड क्राइसिस, खुदा का गजब। अब देखिए, मैंने इसलिए शुरू में ये बात आपके साथ शेयर की थी कि डोंट टॉक अबाउट द रैथ ऑफ गॉड ऑल द टाइम, कि जी हम ये खुदा का गजब है जी, जो भी हो रहा है ये ऐसी बातें, खुदा का गजब बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ पर वो कहता है कि जो बेटे को नहीं मानता वो जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। मैं जब इन आयात पर गौर कर रहा था तो बिलीव करें कि मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर नॉट बिलीविंग जीसस क्राइस्ट, जो खुदा मसीह को नहीं मानते, जो उस पर ईमान नहीं लाते। मैं उनके लिए इतने प्यार से अपने दिल में उनके लिए दुआ कर रहा था। मैं कहता कि हम इस लफ्ज को अगर देखें, खुदा का गजब, तो बहनों भाई, वो लोग जो कि यीशु को नहीं मानते, मैं आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ी हमदर्दी के साथ, बड़े प्यार के साथ, कि खुदा का गजब जो है, सिर्फ आपने उसको पढ़ा ही है, सिर्फ उसके बारे में सुना ही है, शायद आपने उसका तजर्बा नहीं किया। खुदा ना करे कि आपको खुदा के गजब का सामना करना पड़े। खुदा का गजब, जिसको पार्शियल जजमेंट ऑफ गॉड में कहता हूँ, कि जब नूह के ज़माने में बदी और गुनाह बहुत अरूज पर था और खुदा का दिल जो है मालूल हुआ, और खुदा ने कहा कि मैंने इंसान को, मालूल होने का मतलब है वो रंजीदा हुआ, उससे दुख किया अपने दिल में कि मैंने इंसान को क्यों बनाया, और खुदावन ने कहा कि मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। दैट वाज द रैथ ऑफ गॉड, खुदावन का गजब था। और फिर मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ खुदा के गजब की, जो कि हम मसीहों के लिए भी और गैर मसीहों के लिए भी जरूर उसको अपने सामने रखा करें। डू यू नो व्हेन गॉड शोड हिज रैथ, जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे तो खुदा का गजब मेरे और आपके गुनाहों की वजह से उसको बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे और गुनाह आपके जब उस पर लाद दिए गए और वो चला उठा कि आए मेरे खुदा, तो मुझे क्यों छोड़ दिया, आए मेरे बाप का बेटे का रिश्ता जो है वो वहां पर मुनक़ता हो गया, तो चला उठा, क्योंकि उस बर्रे पर मेरे और आपके गुनाह जो है वो लाद दिए गए। खुदा का गजब जो है वो नाज़िल हुआ। अजीजों, वो गजब जो हम पे नाज़िल होना था वो उस पर हुआ। इसलिए अब जो मसीह में उनका खुदा का गजब नहीं है, वो मौत निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। दैट वाज द फर्स्ट जजमेंट जो कि खुदा में यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, जिसका कल में जिक्र कर रहा था कि मेरे और आपके गुनाह जो है उसने उठा लिए, वो हमारी खताओं की वजह से घायल किया गया। शायद 53 बार जरूर पढ़िएगा उसको। वो उसको ले गए जैसे भेड़ को बाल पकड़ने वाले जो ले जाते हैं, फिर भी उसने मुंह ना खोला, उसकी जुबान में हरगिज छल नहीं था। उसने मेरे और आपके गुनाह जो है वो सलीब पर उठा लिए, और खुदा का गजब जो है वो नाज़िल हुआ और चट्टानें तिलक गई, हैकल का पर्दा जो है फट गया, और बाप के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। साल में एक बार सरदार कायम जो है उस पाक तरीन मुकाम में जाता था और वहां पर वो लोगों के लिए कुर्बानी गुजराता था। तो यीशु उस गजब को अपने ऊपर सहकर, उस तकलीफ को अपने ऊपर सहकर, हमारा कफारा देकर वो खुदा के पास उस पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो ये पहली जजमेंट है जो कि खुदावन ने उस पर बर्दाश्त की। प्रेजेंट जो जजमेंट है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 11 से 13 है। यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5 बाब यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5 बाब 11 से 13 आया तक। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5:11 to 13। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बात इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। यूहन्ना को बहुत तजर्बा था और उसने ये जो खत लिखा, मैंने आपको बताया था कि इसका जो अनुमान है वो यही है कि हमेशा की जिंदगी का यकीन
assurance for everlasting life. اور شروع سے ہی پہلے بات سے ہی وہ ہمیشہ کی زندگی کا ہم ذکر کرتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زوئے لفظ ہے یونانی زبان کا, جو ایکسپینڈیبل لائف ہے, جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک تو یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں, بٹ جان از ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسپینڈیبل لائف, زوئے لائف. بڑا خوبصورت لفظ ہے. ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں بچوں کا نام جو ہے زویا رکھنا چاہتے ہیں. تو زوئے جو ہے یہ اس کی جو ایٹمالوجی ہے وہ یہی لفظ ہے. اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. جیسے ابدی ہلاکت ہے نا کہ ان کا کیڑا بھی نہیں مرے گا, وہاں پر آگ جو جلتی رہے گی, اسی طرح جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور یسوع وہ زندگی ہمیں دینے کے لیے آئے. جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں. اس لیے وہ بہن بھائی جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتے, میں خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بیٹے پر ایمان لے آئیں تاکہ آپ اس ابدی ہلاکت سے جو ہے وہ بچ جائیں. اور فرسٹ ججمنٹ از گاڈ ججمنٹ کنسرننگ ویدر مین از گوئنگ ٹو ہیون اور گوئنگ ٹو ہیل. جو پہلی جو ججمنٹ اس میں خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا بھی اس نے یہ کھو چکا ہے یا اس نے یہ سیوڈ ہے یا انسیوڈ ہے, یہ بچ گیا ہے یا نہیں بچا, یہ نجات یافتہ ہے یا غیر نجات یافتہ ہے, یہ کھو گیا تھا یہ مل گیا ہے کہ نہیں ملا. اور وہ جو ججمنٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. آر یو لاسٹ آر فاؤنڈ. بہت خوبصورت ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ once I was lost but now I am found. Amazing grace. تو ہم کھو چکے تھے مصر بیٹے کی طرح, ہم خدا سے دور ہو چکے تھے, لیکن اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا. وہ ڈھونڈتا ہوا زمین پر آ گیا. اس دنیا میں لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن ہمارا آسمانی باپ اس نے جسم اختیار کیا, بیٹے کی صورت میں دنیا میں آیا اور ہمیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا تاکہ ہم جو کھو چکے تھے وہ ان کو لے لیں. تو ہم پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو پریزنٹ ججمنٹ ہے جس میں جو خداوند جو ہے وہ اس بارے میں کنسرن ہے کہ ہم کھو چکے ہیں یا ہم نے اس کو پا لیا ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. The judgment of God upon our souls because of our sin is past. The judgment fell upon us in Christ as Calvary. ابھی میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا ہے کہ خداوند کی جو عدالت تھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ذرا دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو, کلسی اس کا 2 باب 13 سے 14 تک. کلسیوں اس کا 2 باب, کولوسین چیپٹر 2 ورس 13 to 14. خداوند کے پاک کلام کو سنیے. اور اس سے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں جسم کی نام مختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا, اور ہمارے سب قصور معاف کیے, اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھے, اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. We were under the condemnation because we were sinner. No, still we are sinner, but we are saved sinner. یہ جب تھوڑی سی بائبل اسٹڈی جب آپ کریں گے نا, تھوڑی شاید آپ کو مشکل لگ رہی ہو, لیکن میں آپ کو ضرور اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک ہے کنڈیشن, ایک ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس. اب میں نے جو بات کی اس کو میں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. وی آر سینر بٹ سیوڈ سینر. ہم حالت کے اعتبار سے جو ہے وہ گناہ گار ہیں. پہلا یوحنا جو بھی ہم نے پڑھا ہے, پہلا یوحنا کا خط, اس کو میں ٹائم نہیں مل دوبارہ میں آپ کو ایسے پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے. Nobody can say that we are not sinner. Nobody is perfect. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے گناہ ہوں, کوئی بھی نہیں. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. خداوند یسوع مسیح ہماری حالت سے واقف ہے. داؤد کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. معروضی طور پر, اقتصابی طور پر ہم گناہ گار ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کم گناہ کیوں, میں نے زیادہ کیوں, لیکن ہم سب بھی گناہ گار ہیں. گناہ کیا ہے؟ مسنگ دا مارک, گناہ نشانہ خطا ہو جانا. ہم سب باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. پالوس کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے, اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے. مجھے
خداوند جو ہے وہ اس سے جو مجھے چھڑائے گا، مجھے رہائی بخشے گا۔ حالت کے اعتبار سے ہم سب گناہ گار ہیں۔ جو بھی شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اپارٹ فرام جیسس کرائسٹ، only there is one person who was sinless and who is sinless is Jesus Christ, nobody else۔ کوئی بھی نہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا جو ہے وہ مذہبی رہنما ہو، سیاسی رہنما ہو، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بے گناہ ہے ماں سوائے خدا مسیح کے۔ اچھا، حالت کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ گناہ گار ہیں۔ اب دوسری بات آ گئی ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں حیثیت، اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حیثیت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے وی آر دا اڈاپٹیڈ چلڈرن آف گاڈ، ٹھیک ہے، ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کی اس کے لیے سمجھ کے لیے کھولنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو کہ سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، آپ اس پہ ترس کھاتے ہیں، اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ میرے جو باقی بچے ہیں ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ آپ اس کو لیگل ایک اسٹیٹس دے دیتے ہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیگلی۔ اب وہ آپ کا اڈاپٹیڈ سن ہے، آپ کی اڈاپٹیڈ بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ شی شیئرنگ آل دا ریسورسز ود یور بایولوجیکل سن یا ڈاٹر۔ آپ کی جو بیٹا یا بیٹی ہے جو کہ آپ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ تمام نعمت و برکتیں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ بٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ اب آپ کا بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے آپ کی، اڈاپٹیڈ ہے، آپ نے اس کو لے لیا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن وہ ہے کون؟ کنڈیشن اس کی کیا ہے؟ وہ ایک بھکاری تھا۔ ہم گناہوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، خداوند نے ہمیں گناہوں کی منڈی سے لے لیا، ہم ننگے تھے۔ جب غلاموں کو لایا جاتا تھا ان کو ننگا چبوترے پر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور جو خریدنے والے ہوتے تھے ان کے جسم کو چیک کرتے تھے، اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی، اس میں مرد بھی ہوتے تھے، پھر ان کو خرید لیا جاتا تھا اور ان پر مہر کر دی جاتی تھی۔ آج بھی جو بیل بکریاں جو وہاں مارکیٹ میں سیل کی جاتی ہیں، اینیمل مارکیٹ میں، وہاں پر ان پر پھر مہر کر دی جاتی ہے، دیٹ اینیمل belongs to me, this sheep belongs to me, this camel belongs to me۔ اور جب اس کو چوری بھی کر لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کی بھیڑ ہے، کس کی بکری ہے، یہ بیل کس کا ہے۔ We are stamped by the precious blood of Jesus Christ۔ یسوع کے لہو کی مہر ہم پر ہو گئی ہے، چاہے ہم گناہوں کی غلامی میں تھے، بکے ہوئے تھے۔ Now we are the adopted children of God, but Jesus Christ is the only begotten Son of God۔ Is it clear؟ اوکے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ وہ جو دستاویز تھی ہمارے خلاف، اس کو صلیب پر چڑھ دیا گیا، اور now we are free، اب ہم آزاد ہو گئے۔ وہ جو ججمنٹ مجھ پر اور آپ پر تھی، وہ خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی۔ اب ایک اور میں خوبصورت بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دفعہ ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، کتاب حیات اور برے کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں، واٹ از دا ڈفرنس؟ اس کو دھیان سے سنیے گا، اس میں کیا فرق ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے کہ جو خدا کی جو کتاب حیات ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ریویلیشن چیپٹر 20 ورس 11 to 15۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین و آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور غور کیجیے گا، کتابیں کھولی گئیں۔ کیا کھولا گیا؟ کتاب نہیں، کتابیں کھولی گئی۔ پھر ایک اور کتاب کھولے گی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے ایمان کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے ایمان کے موقع کو اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم روا آپ کی جھیل میں ڈالیں گے۔ یہ آپ کی جھیل دوسری موت ہے، جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا،
وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ ایک تو وہ بک ہے، بک آف لائف، seems to contain the names of living people، جو بھی اس دنیا میں لوگ ہیں نا ان کے نام اس کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب جب خداوند نے سزا دینی تھی بنی اسرائیل کو، جب وہ باغیانہ رویہ تھا ان کا، وہ ناراض ہو گئے خداوند، تو موسیٰ نے انٹرسیڈ کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ خداوند اگر تو ایسا کرے گا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ آپ ان کو لے آئے ہو ملک مصر سے اور اب آپ ان کو لا کے بیابان میں مار دو گے، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ تو موسیٰ نے وہاں پر ایک ڈیسیژن لیا، اس نے کہا کہ اچھا خداوند اگر تو ایسا کرے گا تو پھر میرا نام بھی کتاب حیات میں سے کر دے، میں بھی نہیں جانا چاہتا وہاں پہ۔ تو کتاب حیات جو ہے اٹس اے بک آف دا لیونگ پیپلز، جو بھی لوگ ہیں، اور اس کا لکھا ہے کہ ان کے جو انصاف ہے وہ کتابیں کھولی گئیں اور ان کا انصاف جو ہے وہ اس کے مطابق کیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، بک آف جو برل کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں، اور یہ بڑی ہی خاص بات ہے جو کہ سیکھنے کی ہے۔ دی بک آف ریویلیشن چیپٹر 3 ورس 5، جو غالب آئے اس سے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اور پھر ہم ایک اور اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں مکاشفہ کا 5 باب اس کی پہلی آیت سے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا، کون اس کتاب کو کھولنے اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے اس پر نظر کرنے کے قابل نہ ملا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا، کوئی اس کتاب کو کھولنے اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کے نسل ہے، اس کتاب اس کے 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر اس تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جو اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار بزرگ 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، کوئی اس کتاب کو کھولنے اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے، یہ غور کیجیے گا، تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کی بادشاہی کے لیے ایک کاہن بنا دیا، اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب ان کو ہمارے خدا کے لیے بادشاہ کاہن بنا دیا اور زمین پر بادشاہی کرتے، جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اس جانداروں بزرگوں کے گرد کر بہت سے فرشتوں کی آوازیں سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے، ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کا لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اس سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا اس کے اور بڑے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ جو بک آف لیم ہے اس میں وہ جنہوں نے اپنے جامع خدا کے دھوئے ہیں ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جو ایماندار ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ فلپیوں اس کا 4 باب اور اس کے 3 آیت، فلپینس چیپٹر 4 ورس 3، فلپیوں اس کا 4 باب اس کی 3 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ 4 باب اس کی 3 آیت، فلپیوں اس کا 4 باب 3 آیت۔ خدا کا پاک کلام سنیے۔ اور آئے سچے ہم خدمت، تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے سامنے خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جافشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کے جو خداوند کی جافشانی کرتے ہیں ان کے نام اس کتاب حیات میں درج ہیں. اس لیے عزیزو خداوند جب عدالت کرے گا تو اگر ہمارے نام اس میں نہ پائے گئے تو پھر ہم ابدی ہلاکت میں جائیں گے. خداوند کا جو فضل ہے، میں نے اس بات پہ سوچ رہا ہوں خداوند کا یہ فضل ہے کہ خداوند نے ہمیں موت سے زندگی داخل کر دیا ہے. خداوند کا پاک کلام دیکھیں، ریویلیشن چیپٹر 21 ورس 8. میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ بہت زیادہ اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھوں. ریویلیشن چیپٹر 21 ورس 8. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنوہے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں جھوٹی اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. یو کین امیجن. ہم ان باتوں کو جھوٹ بولنا، چھوٹے چھوٹے جو کام ہے، میں ضرور ان باتوں پر یہ جو بھی یہاں پر جو لسٹ دی گئی ہے ان پر ضرور ہم کسی وقت بات کریں گے، لیکن دیٹ از دا فرسٹ ججمنٹ. یہ وہ عدالت ہے جس کا انجام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن آگ اور گندک کی جھیل جو ہے وہ جھوٹوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے اور بزدلوں کے لیے اور بت پرستوں کے لیے آگ کی جھیل ہے. سیکنڈ ججمنٹ. Now the second judgment, great judgment, is the judgment of God upon the sins of a believer, his children, and all of us who are saved. اب یہ بات جو ہے نا، یہ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بات یہ خداوند کا فضل ہے، جو مرضی کرتے رہیں. خداوند کا فضل اتنا کوئی وہ فالتو نہیں آیا ہوا کہ اس نے وہ فضل جو ہے وہ سلیپ پر کیا ہے اور اس نے اپنی جان دی ہے. تو اس لیے جو دوسری جو عدالت ہے اس کا ایک منظر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا پترس اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت کو ہم دیکھیں گے. کیونکہ وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے دعوتیں شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کو خوشخبری کو نہیں جانتے. یہ مت سوچیں کہ نام کرسچن رکھنے سے، ساتھ مسیح لکھنے سے، اور کرسچن نام رکھنے سے میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا کہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن وہ ایک دفعہ ایک اخبار میں نے نیوز دیکھی کہ پاکستان میں کہ جی وہ اس کا نام پطرس تھا اور لکھا ہوا کہ جی ہیروئن کا بادشاہ پطرس جو ہے وہ مارا گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ کیا ہے. جب ہم اپنے نام کے ساتھ خداوند کا نام لگاتے ہیں اور پھر الٹے کام بھی کرتے ہیں، اور کبھی تو مجھے بڑا اس بات پہ افسوس بھی آتا تھا کہ وہ جتنی بھی پہلے شروع میں فلمیں بنتی تھی نا، اور خاص طور پہ انڈیا کی، پاکستان کی، جو برے کام ہوتے تھے نا وہ اس کے ساتھ جوزف، ڈیوڈ، پیٹر، وہ سارے اسی کے نام پہ ہوتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے کہ اگر عدالت جو ہوگی وہ گھر سے شروع ہوگی، اور وہ جو ان کا انجام کیا ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو خداوند کے لوگ ہیں، خدا ہمیں بھی تنبیہ کرتا ہے، خدا ہمیں بھی ملامت کرتا ہے. میں نے پچھلے دنوں بڑی اس پہ جو گفتگو کی تھی کہ ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں وہ باپ ہونے کے ناطے ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں ملامت کرتا ہے. دیٹ از آلسو کائنڈ آف ججمنٹ. خدا جو ہے ہم پہ غصے ہوتا ہے، خدا ہم پہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ابدی ہلاکت میں جائیں. وہ ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں وہ تنبیہ کرتا ہے، ہمیں ملامت کرتا ہے. پہلا کرنتھیوس کا 11 باب اس کی 21 آیت کو ہم دیکھیں گے. فرسٹ کرنتھیوس چیپٹر 11 verse 31 to 32. چیپٹر 11 verse 31 to 32. اگر ہم اپنے آپ کو جانتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. وہ ہمیں تربیت، دیکھیں یہاں پر جو کریکشن جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تنبیہ کرنا، ملامت کرنا، سمجھانا. خداوند ہمیں کریکٹ کرتا ہے. اور امریکہ میں آج کل جو جیلیں ہیں ان کا نام انہوں نے کریکشن سینٹر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس کو جیل نہیں کہتے. تو خداوند جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے. دیٹ از آلسو سارٹ آف دا ججمنٹ. اور پھر ہم تیسری جو
میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، میں جلدی سے ان چیزوں کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تیسری جو عدالت ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ججمنٹ بلیور ججمنٹ ایٹ دا ججمنٹ سیٹ آف کرائسٹ وین دا لارڈ کمس. اچھا جی دیکھیں ذرا خدا کے پاک کلام کو. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 9 اور 10 آیت کو دیکھیں گے. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے. We have to come in front of the judgment seat of God. ہمیں اس کے سامنے جانا ہے اور ہر ایک کام کے لیے ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور میں نے بک آف ریویلیشن میں سے بہت بات آپ کو سکھایا کہ جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے، لیکن ہر ایک کام کے لیے ہوتا ہے خدا کہتا ہے کہ تجھے عدالت میں لایا جائے گا. ہم دوسرے جو آیتوں کو جلد سے دیکھ لیں، کیونکہ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب 12 سے 15 آپ نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ اگر آپ کو ڈھونڈنے میں دقت پیش آتی ہے تو اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ فیس بک پہ جا کر یا یوٹیوب پہ آپ اس کو پاز کر کے آپ لکھ سکتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک اچھا طریقہ ہے، کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ سارے حوالہ جات کو پڑھنا میرے لیے خاصا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آپ کے ساتھ آئے ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آپ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کیسا ہے. جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے. ٹھیک ہے، جو میں نے کہا ہے وی آر سنر بٹ وی آر سیف سنر. اب جو مسیح یسوع میں پر سزا کا حکم نہیں ہے، تو جب ہم خدا کے تخت عدالت کے سامنے جائیں گے تو ہر ایک کا کام جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. آگ سے مراد یہاں پر خدا کا پاک روح ہے جو اس بات کو ظاہر کرے گا. لکھا ہے کہ کیونکہ وہ دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اور وہ اس کا کام بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزمائے گا کیسا ہے. تو خدا کا پاک روح جو ہے یہاں پر اس آگ سے مراد جو خدا کا پاک روح ہے کہ وہ وہاں پر وہ اس کو عدالت کا بھی اختیار ہے. دیکھیں جب حنانیہ سفیرہ آئے اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں جو وہ زمین جو پیسے تھے یہی ہیں، تو پترس نے کہا تو نے خدا کے روح سے تم جھوٹ بولا، اور دونوں جو ہیں وہ مر گئے. اینی ہو، تو آگ جو ہے اس سے مراد خدا کا پاک روح ہے. دا فورتھ ججمنٹ از 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 11. چیپٹر 6 verse 1 to 11. ابھی اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ جو ہے اس میں تمام جو قومیں ہیں وہ حاضر ہوں گی، اور خداوند کے لوگ جو ہیں وہ عدالت کریں گے. واٹس بیوٹیفل. دا سینٹس جو مقدسین ہیں وہ خداوند کے ساتھ جو ہیں وہ عدالت کریں گے. اور یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے بڑے آنر کی ہے کہ ہم وہاں پر خداوند کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ عدالت کریں گے. حالانکہ خداوند نے جو ہے نا عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، لیکن خداوند کے ساتھ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور قوموں کی عدالت میں ساتھ دیکھیے خداوند کا پاک کلام. یہ آیات جو ہے بڑی ضروری ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے حوصلے کے لیے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی چند آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کیا تم میں سے کسی کو یہ ضرورت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فصیل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ ہاں جی، دس از دا ریوارڈ، دس از دا آنر آف دا چلڈرن آف گاڈ. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. دس از اور آنر کہ ہم نے فرشتوں کا بھی انصاف کرنا ہے. ہم نے خدا کے لوگوں کے ساتھ، یہ میں سمجھتا کہ بہت بڑی آنر کی بات ہے. وی آر شیئرنگ دیٹ ججمنٹ کہ ہم خدا کے ساتھ وہاں پر جو انصاف کریں گے. اینڈ دا ففتھ ججمنٹ اٹ از ان دا بک آف ریولیشن، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر جو باقی ہوں گے ہم سب باتوں پر اٹھائے جائیں گے. ریپچر کے بارے میں ہم آئندہ آنے والے دنوں میں سیکھیں گے. تو میں جو ابھی آیات ہم پڑھ چکے ہیں میں صرف ان کو چند منٹوں میں اس کو فوکس کروں گا، اور پھر ہم دعا کریں گے کیونکہ 9 بج گئے ہیں.
اور ٹائم جو میرا ہو گیا ہے. تو جو یہ عدالت جس کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے پڑھا بھی کہ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے زمین و آسمان بھاگے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، کتابیں کھولی گئی اور پھر ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. When that day will come, when the Lord comes and He speak life to these bodies that are asleep in Jesus. وہ جو خدا ہم سو چکے ہیں، جب وہ مقرر فرشتے کی آواز مسیح کے ساتھ آئے گا، پہلا تسنیک اس کے 4 باب، تو پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے جی اٹھیں گے اور پھر ہم سے باقی ہوں گے، ہم بعد میں پرسے سے استقبال کریں گے. سو دیٹ از دا فرسٹ ریزریکشن. لکھا کہ مبارک ہے وہ جو مقدس ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوا. ایسے پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، ان کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. دا ریزریکشن of God's people, it's very very important. اور جو ریپچر ہے، کلیسیا جو اٹھائی جائے گی، اور میں صرف مختصر اس کا آج انٹروڈکشن دے کے پھر اس کو ختم کرتا ہوں کہ خدا نے کہا کہ ایک کھیت میں 2 کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. 2 لوگ جو ہیں 4 پیٹا سو رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. تو اس سے مراد 2 طرح کے لوگ ہیں، برگزیدہ اور وہ لوگ جو کہ شریر ہیں اور جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. تو دیز آر 2 ٹائپس آف پیپل ان دس ورلڈ، بلیسڈ اینڈ دا وکڈ. تو جو بلیسڈ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ کہیں گے ابھی تو یہ ادھر ہی تھا، شیخ کدھر گیا. تو یہ ریپچر ہے. ریپچر کے بارے میں ہم آئندہ بات کریں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو یہ بائبل اسٹڈی جو ہے، اگر کہ مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہیوی مٹیریل ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے. آپ اس کو دوبارہ دیکھیے گا اس ویڈیو کو. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اس کے لیے آپ کو مزید بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اتنے محدود وقت میں بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو میں نہیں کر پاتا، اور مجھے معاف کیجیے گا اس بات کے لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو دا کویشچن از، آر یو ریڈی؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ خدا کے ساتھ بیٹھ کر آپ فرشتوں کا فیصلہ کریں گے، عدالت کریں گے؟ کیا اس بات کے لیے ریڈی ہیں کہ خداوند جب ہمیں تنبیہ کرے، ملامت کرے، تو ہم برا بھلا نہ بولیں، ایسی بات نہ کریں کہ جو خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میرا فلاں رشتہ دار کیوں مر گیا، میرا نقصان کیوں ہو گیا، یہ فلاں شخص جو ہے وہ کیوں صبر کر رہا ہے، ہمارے ملک میں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ وبا دنیا میں کیوں آ گئی ہے. دیز آر پارٹ آف اوور اسپرچل جرنی. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہے. بٹ دا ٹائم ول کم وین ول بی ود جیسس کرائسٹ، دیر ول بی نو سکنس، نو ڈیتھ، نو کرونا، نتھنگ. ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے چہرے کو دیکھیں گے. خدا نے آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے. گیٹ ریڈی، ہی از کمنگ سون. آئیے ہم دعا کریں. ہمارے پرم پتا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. خداوند سچ مچ تو قادر مطلق ہے. خداوند تو دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. پیار خداوند تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. جب تو ہمیں ملامت کرے، جب تو ہمیں تنبیہ کرے، تو ہم اس کو حقیق نہ جانیں. خداوند تو اپنے لوگوں کو اس آنے والے غضب سے، اس سارے عذاب سے محفوظ رکھ، تاکہ خداوند ہم تیرے ساتھ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، بیٹے پر مال اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. خداوند تو بڑی برکت دے. ہم تمام بیماروں کے لیے، دکھی لاچار لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو سب کے ساتھ ہوں. اپنی کلیسیا کے لیے، ایک خاندان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند جتنے بھی لوگ اس وقت خداوند ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، خداوند تو سب کے ساتھ بھی سب کو بڑی برکت دے. ہماری اس منت کو درخواست کو سن قبول کر، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. خدا ہمارے مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. جی میرے بھائیو، آپ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو سبسکرپشن کا بٹن جو ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا. اور جو فیس بک پہ ویڈیو جو آپ کے لیے رکھی جاتی ہیں، سیو کی جاتی ہیں، ان کو آپ خود بھی سیو کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ خدا ان کا پاک کلام ہے، یہی منادی ہے، یہی ایونجلزم ہے اور یہ ذمہ داری ہے. اٹس ناٹ آپشنل، اٹس اوور ڈیوٹی ٹو شیئر دا ورڈ آف گاڈ.
اور جو کچھ بھی آپ کے پاس پہنچا ہے، جیسے ہم دوسری ویڈیوز میں شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ لوگ خدا ان کا پاک کلام سیکھیں اور برکت پائیں، اور آپ کو بھی اس کی برکت ملے گی۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔